वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मईशत पे। 18 से लेकर 25 मई पे वर्चुअल और इन पर्सन मीटिंग्स की जारी थी दोहा कतर में पाकिस्तानी वफ्द और IMF के बीच में, जिसमें तवक्को ये की जा रही थी कि IMF की तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली इट हैज एंडेड विदाउट अ कॉन्क्रीट कंक्लूजन। इनफैक्ट वेरी डिप्लोमेटिकली IMF ने जो इसके हवाले से अपनी स्टेटमेंट रिलीज की है, उनका कहना है द मिशन हैज हेल्ड हाईली कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस विद द पाकिस्तानी अथॉरिटीज एम्ड एट reaching an agreement on policies and reforms that would then lead to the conclusion of the pending 7th review of the authorities reform program। कहने का मकसद ये हुआ कि ये जो हमारी मुलाकात थी और जितनी डिस्कशंस हुई हैं बड़ी कंस्ट्रक्टिव रही हैं, जिसके बाद अब कुछ स्टेप्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान और अथॉरिटीज को लेने होंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है और अगली इमदाद, अगली मदद, अगली ट्राशे आपको मिलती है या नहीं। आइए जरा इस पर गुफ्तगू करते हैं कि आगे अब हुकूमत के सामने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के सामने, मिफ्ता इस्माइल साहब के सामने जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको वो किस तरह हल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद सुलेहरी साहब, सोशल पॉलिसी एनालिस्ट एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मायनाज इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। IMF ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने 13 स्टेप टू इंक्रीज द पॉलिसी टू 13.7%। ये वो गालिबन इंटरेस्ट रेट्स की इन्फ्लेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसका जो अनाउंसमेंट थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। आप इन टॉक्स को, इस पर्टिकुलर इंटरैक्शन को कैसे देखते हैं? ये कंस्ट्रक्टिव थी, पाकिस्तान के लिए तसल्ली बख्श थी? देखिए, जो पाकिस्तान और IMF के जो मामला तय नहीं हुए हैं जी, उनकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल से ये है पाकिस्तान के सियासी हालात और बेयकीनी की कैफियत। गालिबन दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि उनको चंद रोज की मोहलत मिल जाए, क्योंकि IMF भी चाहता है कि किसी मुस्तहकम हुकूमत से मुज़ाकरात करें, और मौजूदा हुकूमत है वो ये चाहती है कि सख्त फैसले करने से पहले वो देख लें कि जो उनके मामलात हैं PTI के, वो किस तरीके से तय होते हैं। लेकिन बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि 28 फरवरी 2022 के बाद जो IMF ने बार बार कहा है अपनी उसमें ऐलान में कि जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने तोड़ा था, जो तहरीरी मुआहदा, उसके बाद से पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उसमें 6 अरब डॉलर की कमी हुई है, और अब ये सिर्फ चंद हफ्तों की इंपोर्ट्स के लिए काफी है। दूसरी तरफ रुपए की कदर 25 रुपया फी डॉलर गिरी है और गिरती चली जा रही है। चुनांचे पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता नहीं है कि हर कीमत पर और हर हालत में जून में IMF के साथ मामला तय करें और कर्जा बहाल करें। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। आबिद साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की, यकीनन मुलाकातें हैं, शरीफ खानदान की, PMLN की अपनी एक साख है, तुर्की से भी बात की, चाइना से भी बात की, सऊदी अरब से भी बात की। एक तरह से IMF आखिरी उम्मीद थी, और ये इस वक्त इनकंक्लूसिव इस मीटिंग का होना किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है मौजूदा हुकूमत की? सबसे पहले तो बात यह है कि ताखीर जो है ये मतवक्को थी, क्योंकि इस वक्त एक जो प्रायर एक्शन है वो बजट अगले माली साल का, वो भी IMF के साथ कंसल्टेशन से बनना है, और जाहिर है कि जो बजट साजी थी उसका प्रोसेस अभी जारी है। ये जो पेंडिंग मुज़ाकरात होंगे उसमें बजट पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी, देखा जाएगा कि कहाँ से रेवेन्यू जो है वो बचाए जा सकते हैं, मजीद लाए जा सकते हैं, अखराजात जो है उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन पे मबनी ये बजट होगा। दूसरा, रही बात जो सब्सिडीज के विड्रॉल की और टारगेटेड सब्सिडी की, शाहिद साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ। जाहिर है कि जब आपकी एक सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में चल रहा हो तो उसमें हुकूमत के लिए भी मुश्किल होता है इस तरह का सख्त ऐलान करना, जो कि IMF एक्सपेक्ट कर रही थी, और IMF को भी इस चीज का पता है कि कम से कम कल के दिन पे सब्सिडीज की विड्रॉल का ऐलान जो है वो करना हुकूमत के बस की बात नहीं थी, तो उसके लिए भी फर्दर टाइम जो है वो दिया गया है। जो रही बात दोस्त ममालिक की, मेरा ख्याल है कि हर हुकूमत जो है वो एक गलती जो है वो दोहराती है। PTI हुकूमत में भी एक साल जो है पहला वो IMF के पास जाने में जाया किया गया, और दोस्त ममालिक जो है वो उस वक्त उन्होंने डिपॉजिट्स दिए भी, लेकिन अल्टीमेटली IMF के पास जाना पड़ा। मौजूदा हुकूमत के पास 5 साल तो नहीं है, इनके पास महीने हैं। उन महीनों में भी 2 महीने जो हैं वो इसी आस पे जाया हो गए कि शायद दोस्त ममालिक जो है वो मदद कर देंगे।
چونکہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے IMF کے پاس نہیں جاتی، خواہ وہ PMLN PDM کی حکومت ہے یا PTI کی یا USAP کی حکومت ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ IMF کو اوائڈ کیا جائے، اور یہ جو ایک ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ ہے وہ غالباً زیادہ مشکلات لے کے آتی ہے. مگر عابد صاحب شاید یہی کوشش PTI حکومت کی بھی تھی جب پہلے سال انہوں نے گریز کیا IMF کے پاس جانے کو. جی میں نے یہی کہا جی بالکل جو اب موجودہ حکومت کر رہی ہے. بالکل. شاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف IMF اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ جب تک انرجی اور پیٹرولیم کی جو سبسڈیز ہیں وہ ریموو نہیں کرے گی معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے IMF کے ساتھ، اور موجودہ حکومت یقیناً اس نے آگے الیکشنز میں بھی جانا ہے، چند ماہ کا ٹرم ان کے پاس موجود ہے، کیا یہ سخت فیصلے کرنے کی وہ متحمل ہوگی؟ دیکھیے اس کا صورتحال یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کو یقین ہوتا کہ سیاسی حالات طے ہو چکے ہیں تو وہ IMF سے یہ بات کر سکتے تھے کہ جو ہمیں پیٹرولیم کے نرخ بڑھانے ہیں اس کو ہمیں آپ جون تک 2 قسطوں میں کرنے دیں، اور اس وقت ممکن بھی تھا اگر وہ چاہتے سنجیدہ ہوتے اس معاملات کو طے کرنے کے لیے، کیونکہ IMF کے MD نے ایک بڑا اہم بیان دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے ممالک کو انرجی اور فوڈ پر سبسڈیز دینا چاہیے. ہم سے تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ واپس لیں. MD تو کہتا ہے کہ جی آپ مزید سبسڈیز دیں ان حالات میں جو دنیا میں ہیں. تو اگر ہم یہ اس وقت سنجیدہ ہوتے کہ ابھی فوری طور پر معاملات طے کریں تو ہمارے پاس 2 راستے تھے. ایک راستہ تو یہی تھا کہ ان سے یہ کہتے کہ جناب آپ کے MD نے بھی کہا ہے ہمارے ملک کے حالات بھی ہیں، ہیومن اینگل بھی ہے، تو جون تک آپ ہمیں 2 قسطوں میں کرنے دیں، نمبر 1. مگر دوسرا ایک طریقہ ایسا تھا جو بہت ہی اہم ہے، جو عمران خان نے بھی اوائڈ کیا اور موجودہ حکومت بھی اوائڈ کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جس وقت 2019 میں ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے، تو اس وقت ایک قانون بنا دیا گیا تھا، قانون، اور وہ یہ تھا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جن کے پاس چوری کے اثاثے ملک کے اندر موجود ہیں، جو حکومت کی دسترس میں ہیں، جن کی تفصیل حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے، ان سے چند مہینے میں کوئی 900 ارب روپیہ مل سکتا ہے، اور اس پیسے سے آپ پھر یہ جو قیمتیں بڑھا رہے ہیں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے تھے. وہ آسان کام کیوں ہے؟ اور وہ قانون موجود تھا. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ قومی بچت اسکیم میں جمع کرایا ہے، چوری کا ہے، ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ 2 لائن کا اس کو لیٹر لکھیں کہ جناب یہ پیسہ ہے، آپ نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، انکم ٹیکس بھی نہیں دیا، اب آپ اس کو کیش نہیں کرا سکتے جب تک آپ اس پر ٹیکس نہ دے دیں، اور نہ اس کو آپ پروفٹ لے سکتے ہیں. تو آپ قانون کے تحت وہ لیں. ان پاپولر ڈیسیژن کی جو ہم بات کرتے ہیں، ان پاپولر کے علاوہ یہ تو آپ کے حکومتی اعتماد کو، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو مزید کم کرتی ہے. یعنی لوگوں کا پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب ایسی مشکل پڑی قرض اتارو اسکیم کے تحت ملک کے جو فورن ریزرو جس نے بھی یہاں پہ فورن کرنسی میں اکاؤنٹ رکھا گیا تھا اس کو منجمد کر لیا گیا. شاید آج کی دنیا میں اس طرح کے میجرز ان کے لیے مشکل ہیں یا ایٹ لیسٹ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. عابد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تو جیسا آپ نے کہا کہ اب بجٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، IMF کی طرف سے بھی کوئی گرین سگنل نہیں ملا ہے، موجودہ حکومت کے سامنے اب کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ ایک طرف انہوں نے ایمرجنسی پالیسی نافذ کی، 38 لگژری گڈز کی امپورٹ کو مکمل بین کیا. اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے کیا یہ کافی ہوں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بڑا کلیئر ہے. ایک تو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا پڑے گا. حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 2 ویلر 3 ویلر والوں کا خیال کرتے ہوئے باقی جو ہے اکراس دا بورڈ سبسڈی IMF اس کی مخالفت کرتا ہے. وہ آپ کی لوور انکم ارنرز اور لوور مڈل انکم ارنرز کو سبسڈی پہ مخالفت نہیں کرتا. اور حکومت جو ہے ایک تو اس طرف جا سکتی ہے. دوسری چیز جو کہ حکومت کر رہی ہوگی اور تھوڑا سا اس کا فوکس، اگر اب یہ سیاسی بحران پہ وہ دعویٰ کر رہے کہ وہ پان میں کامیاب ہو چکی ہے، تو دوست ممالک کے ساتھ مزید تھوڑے سے روابط بنانا. کل آلریڈی ڈیوس پہ ہم نے دیکھا کہ سعودی فائنانس منسٹر نے انہوں نے دیا کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنے ڈپازٹس کو رول اوور کر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے ابھی وزیر اعظم کا جو چائنا کا دورہ ہے وہ باقی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ وہاں سے کیا خبر ملتی ہے. لیکن یہ دونوں ممالک جو ہے وہ IMF کے ساتھ مشروط کریں گے، اور IMF کی ریوائول جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہو سکتی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جایا جائے، باقی جو ہے گریجولی قیمتیں بڑھاتے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید 1 جون سے لاگو ہو جائے.
عابد صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ حفیظ شیخ صاحب ملک میں موجود ہیں اور اکثر ان کو ایک بڑا قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا ہے معیشت کی گفتگو کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ان سے کوئی مدد لے سکتی ہے؟ کوئی ان کا ایک کردار ہو سکتا ہے اس اکنامک ریالٹی میں؟ دیکھیے IMF جو ہے یا کوئی بھی پلوری لیٹرل ادارہ وہ حکومتوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، افراد کے ساتھ نہیں کرتا. اور اس وقت ون آف دا فیکٹرز جو کہ یہ معاملات کسی نہج نہیں لگ رہے وہ یہ ہے کہ شاید حکومت کے بارے میں بذات خود انسرٹنٹی ہے کہ وہ الیکشن کا اناؤنس کرائے گی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی یا یہی حکومت اگلے سال اگست تک چلے گی. تو اس وقت کوئی بھی فرد لے آئے، اگر حکومت کی بیکنگ یا باقی تمام سٹیک ہولڈرز جس میں کہ PTI بھی شامل ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، اگر ان کی بیکنگ نظر نہیں آئے گی تو ظاہر ہے کہ IMF کوئی بھی بات کرتے ہوئے بالکل صحیح. میرے خیال میں ان کو سب کو مذاکرات کا ایک راستہ کھولنا پڑے گا. کل بھی یہی بات کی جا رہی تھی کہ ایک بیک ڈور چینل آن ہے جس میں حکومتی کمیٹی اور PTI کی کمیٹی کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. شاہد صاحب، عابد صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے کہا جا رہا ہے آپ کو یو ول ہیو ٹو بی لیونگ آر سیگمنٹ، بٹ بہت شکریہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر شاہد آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ بالفرض یہ پولیٹیکل ریالٹیز جو ہمارے سامنے ہیں اس کی وجہ سے کیا اثر معیشت پہ پڑے گا؟ 6 دن کا الٹیمیٹم PTI نے دیا ہے الیکشنز اناؤنس کرنے کا. آپ نے جس طرح خود کہا کہ انسرٹنٹی بہت ہے، یہ حکومت لاسٹ کرے گی، انٹرم گورنمنٹ آئے گی یا نہیں. اگر پاکستان میں الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جلد از جلد اور خاص طور پہ جون کے پہلے ہفتے میں، تو اس کا کیا معیشت پہ اثر پڑے گا؟ دیکھیے، جو پاکستان میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشنز کے جو نتائج آتے ہیں ہارنے والی پارٹی اس کو تسلیم نہیں کرتی، نمبر 1. دوسری جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ ایک مینیفیسٹو، ایک انتخابی منشور پر ہوتے ہیں اور اس کے بیسس پر مینڈیٹ ملتا ہے. تو ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ تمام پارٹیاں اپنے انتخابی منشور سے تقریباً 100% انحراف کرتی ہیں. وہ اس پر عمل نہیں کرتی، بلکہ اشرافیہ کی ہماری معیشت ہے، اشرافیہ کی سپورٹ چاہیے ہے، عوام کی سپورٹ پر اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. وہ سیاسی کھیل چلتا ہے. تو سب کا کھیل جو اس وقت چل رہا ہے وہ اس حکومت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ IMF کا پروگرام جون میں ہمیں بحال کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں آپ دیکھیں گے، آپ سعودی عرب سے بھی پیسے ملیں گے، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے، وہاں سے بھی ہمیں پیسے ملیں گے. روپے کی قدر میں عارضی طور پر استحکام آئے گا، شاید 185 تک بھی چلا جائے یا اس سے نیچے بھی چلا جائے. ہمارے ریزرو بھی مستحکم ہو جائیں گے. شاہد صاحب، کیونکہ آپ نے ڈالر کا حوالہ دیا، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. اشرافیہ کے لیے جو ہمارے یہاں سرمایہ دار طبقہ ہے، آپ کے خیال میں ڈالرائزیشن سے کسی طبقے کو فائدہ ہو رہا ہے کیا؟ اس میں آپ کو شبے کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں لاکرز میں اس وقت بڑی پیمانے پر رقوم موجود ہیں، ان کو زبردست فائدہ ہو رہا ہے. لوگوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے جو انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں ہے. مگر اصل بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ جن لوگوں نے ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا تھا، اس وقت اگر 160 روپے کا ڈالر تھا، انہوں نے تو صرف 6% ٹیکس دیا تھا اور قانون یہ تھا کہ وہ پیسہ باہر ہی رکھیں، یہاں نہ لائے پاکستان. تو 6% انہوں نے فلیٹ دیا. اب ان کا جو ہے وہ 160 ریٹ تھا تو 202 پہ آ گیا. ان کے تو چاندی ہو گئی نا. عوام کچھ لے گئے، پاکستان کی معیشت کچھ لی گئی، پاکستان کے قرضوں کا بوجھ ملکی کرنسی میں بڑھ گیا. جو قرضوں کی آپ ادائیگی کر رہے ہیں اس کے لیے زیادہ رقم مختص ہو گئی، بجٹ خسارہ بڑھ گیا، مہنگائی بڑھ گئی. تو یہ تو ایک تباہی کا نسخہ ہے. پاکستان ایک بہت طاقتور ملک ہے. پاکستان میں اگر دانش مندانہ پالیسیاں بنائی جائیں اور جس طرح سے آپ عوام کو ایجوکیٹ کرتے ہیں مختلف مسائل پر، اور عوام بیدار ہوں اور وہ حکومتوں پر دباؤ ڈالیں کہ جناب آپ نے ہر قسم کی آمدنی پہ آپ اگر ٹیکس لگا دیں تو 5000 ارب روپے انکم ٹیکس میں ملے گا، تو آپ GST کو 17 سے 5% پہ لے آئیں، پیٹرولیم لیوی کو 0 کر دیں. IMF کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا بجٹ خسارہ. بائی دا وے شاہد صاحب، آپ کے ساتھ میری اکثر گفتگو رہتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ان میجرز کو IMF کی ڈکٹیشن سمجھتے ہیں. ہم یہ ادراک کرنے سے قاصر ہیں کہ یہ ہماری اپنی معیشت کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے واقعی یہ مشکل فیصلے کر کے اپنے سسٹمز کو بہتر بنایا جہاں پہ ہر انسان منصفانہ طور پہ، ہر شہری منصفانہ طور پہ ٹیکس دے رہا ہے، تو یہ ہمارے اپنے فائدے میں. وی آفن سی اٹ ایز IMF ڈکٹیشن، اور جب ہم IMF کو اوائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک پوری نیریٹو بلڈنگ ان کے خلاف ہو جاتی ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر دس مارننگ. دیکھنا یہ ہے کہ جولائی اگست تک کیا ایک استحکام کے ساتھ اگر حکومتی وفد دوبارہ ان کانورزیشنز کو لے کے چلتا ہے تو کیا IMF کی طرف سے گرین سگنل ملے گا یا نہیں. بٹ دیز کمنگ منتھس آر گوئنگ ٹو بی ویری ٹف فار دا گورنمنٹ اینڈ فار آل دا سٹیزنز آف پاکستان. تو دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.